बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुतहज्जिदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार नमाज तहज्जुद अदा फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए दौड़ते हुए आने लगे। मैं भी लोगों के साथ आया ताकि देखूं कि वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं या नहीं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखकर कहा कि ये चेहरा तो किसी सच्चे शख्स का ही हो सकता है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पाक से सबसे पहली बात जो सुनी वो ये थी, लोगों आपस में सलाम को रवाज डालो, गुरबा को खाना खिलाओ, सिला रहमी करो और रात के वक्त जब सब लोग सोए हों तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करो, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा से मरवी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में ऐसे महल्लात हैं जिनके अंदर की सब चीज़ें बाहर से नज़र आती हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महल्लात किन लोगों के हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अच्छी तरह से बात करें, गुरबा को खाना खिलाएं, हमेशा रोज़े रखें और ऐसे वक्त में रात को तहज्जुद पढ़ें जबकि लोग सो रहे हों। नाज़रीन किराम, आज हम ऐसी हस्ती पाक का ज़िक्र कर रहे हैं जिस सिलसिलातुन नूर का ज़िक्र पाक करना इबादत है। आज उस सिलसिलातुन नूर की उस शख्सियत का ज़िक्र पाक करेंगे, उस नूरी चाँद का आज यौम शहादत है, जिनकी आमद की ख़बरें, जिनकी पैदाइश की ख़बरें रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने और इमाम मूसा काज़िम रहमहुल्लाह ने भी दी हैं। वालिदा माजिदा के बत्न मुबारक में ही सुबहान अल्लाह 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 की आवाज़ें आया करती थी, उनकी वालिदा सुना करती थी। उनकी पैदाइश के वक्त ही वालिदा बयान फरमाती हैं कि इनके दोनों हाथ इस तरह थे कि सजदे में थे और कभी आसमान की तरफ अपना चेहरा करके कुछ मुँह से बातें फरमाते थे। ये हस्ती पाक वो थी, दुनिया भर की तमाम ज़ुबानें इनको आती थी। अरब में पैदा हुए, अरबी ज़ुबान थी, इनके घर की ज़ुबान थी अरबी, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर के जिस ज़ुबान का कोई शख्स इनकी बारगाह में आता वो उसकी ज़ुबान में ही उससे बात किया करते थे। अल्लाह ताला ने इनको इल्म लदुनी तो अता फरमाया ही था। इनके हाथ से जो करामात थीं उस पे भी कई वॉल्यूम बन सकते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी हर बात में करामत रखी, हर कदम में, हर हाथ में इनके जो थी वो रखी हुई थी अल्लाह ताला ने करामात। और फिर बादशाह वक्त ने बहुत मजबूर करके अपनी बेटी का रिश्ता सिर्फ़ इसलिए दिया था कि एक निस्बत कायम हो जाए और उसकी हुकूमत को इस्तेहकाम मिल जाए, क्योंकि असल दिलों पे हुकूमत तो इन्हीं की हुआ करती है। वो अपनी ज़ारी ज़िंदगी में भी बहरे सखावत थे, बल्कि मैं कहूँगा कि कुल्ज़ सखावत थे। कोई साइल उनके दर पे आया जो दिली आरज़ू लेके आया, उसको बयान करने से पहले ही उसको अता कर दिया जाता था, सवाल करने से पहले उसको अता कर देते थे। और बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि आदमी दिल में सोच के आता था और उसकी सोच से पहले उसको अता कर दिया जाता था। लेकिन नाज़रीन किराम, कमाल की बात यह है, आज भी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के मशहद मुबारक, उनके मज़ार अक़दस पे जो लोग हाज़री देते हैं वो कहते हैं आज भी कोई आदमी वहाँ से खाली नहीं आता, अपनी झोलियाँ भर के आते हैं। इतने बड़े सखी, इतने बड़े बहरुल उलूम और इतने बड़े कुल्ज़म सखावत का ज़िक्र पाक, उनकी शहादत किन हालात में हुई और तमाम औलियाए किराम के बाद आए दुनिया में, तमाम औलिया ने उनकी इज़्ज़त, तकरीम और अदब किया है। उनके बारे में अल्फाज जो थे तहसीन के फ़रमाए हैं। आज हम उनका ज़िक्र पाक करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू जनाब पीर कमरुल शकूर अहमद साहब हैं, उनके साथ बरकतुल असर पीर अनवार हुसैन जल्लो आनवी बाबा जी,
اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی. آپ ان تینوں سے واقف ہیں, میرے مہمان بنتے رہتے ہیں. اور آخر میں صدیق احمد نقشبندی, ہمارے ملک کے صف اول کا نوجوان نعت خوان. صغیر احمد نقشبندی جو ہے اس سے میں منقبت بارگاہ امام پاک میں آپ کو سنواؤں گا. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر صاحب سے. پیر صاحب, حیرت کی بات ہے کہ جو بندہ بھی آیا کوئی سوال لے کے, اچھا چلے انسانوں کی زبانیں تو سمجھ میں آتی ہیں, پرندوں کی زبانیں, حیوانوں کی زبانیں, جانوروں کی زبانیں, درندوں کی زبانیں, درختوں کی زبانیں وہ بھی جانتے تھے. جی, حیران کن بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام علی رضا علیہ الصلاۃ فلک امامت کے 8ویں تابندہ ستارے ہیں. جی, اور آپ کی عظمت کے اور شان کے متعدد پہلو ہیں, ان میں سے چند پہلوؤں کا آج ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی انشاءاللہ العزیز. آپ کی شان مبارک کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام جو آپ کے دادا جان ہیں, ان کی اہلیہ محترمہ جناب بی بی حمیدہ خاتون فرماتی ہیں کہ مجھے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں حکم دیا کہ اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کا نکاح نجمہ خاتون سے کرو, تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے پاکیزہ وطن سے اس فرزند کو بھیجے جو عالم آل محمد ہوگا. واہ, عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بات سمجھنے والی اور سوچنے والی ہے کہ اس مقدس گھرانہ جس کا ہر فرد عالم ہے, اس میں حضور علیہ السلام کا خاص طور پر یہ عطا کرنا, یہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عظمت, شان اور ان کی شخصیت کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے. اس حکم کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نکاح ہوا حضرت بی بی نجمہ خاتون سے, اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام 148 ہجری 11 ذیقعت کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے. اور جیسے آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ حمل کے دوران کیفیت شکم مبارک میں والدہ ماجدہ یہ سماعت کرتی سجدہ شکر, یہ علامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو اور خصوصاً حضور علیہ السلام کی امت کو یہ آگاہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ یہ آنے والی ہستی جس کا اس دنیا میں ورود مسعود ہی اس عظمت اور اس شان بندگی کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ آنے والا اپنے خدا کی کتنی معرفت رکھتا ہے اور اس کے در دولت سے کتنی مخلوق کو معرفت پروردگار عطا ہوگی. یہ ایک میسج ہوتا ہے ان کی شخصیت جو آنے والی عظمت بتا رہی. آج بھی سارا سال اتنا رش وہاں پہ ہوتا ہے, اور ان کا حرم اتنا بڑا ہے بے شک کہ وہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ حرم کعبہ سے بڑا ہے. جی, وہ رقبے کے اعتبار سے. اب مجھے تو نہیں معلوم, میں وہاں حاضر نہیں ہوا, آپ شاید گئے ہوں گے. جی, میں نے حاضری دی. ہاں جی, تو عظمت اور فضیلت میں تو آپ نے وضاحت کر دی. کعبہ ہی افضل ہے, وہی افضل رہے گا وسعت اور رقبے کے اعتبار سے. یقیناً اصل کعبے والے بھی تو یہی ہیں, یہی ہیں جی, وارث ہی یہی ہیں, وارث کعبہ بھی یہی, کوئی شک نہیں اس میں. تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عظمت اور شان جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ چرند پرند, اب جس ذات اقدس کی بشارت ذات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما رہے ہیں, اس ذات پاک کو پھر عالمین کے لیے نائب رحمت للعالمین تو ہونا ہوگا نا. اس لیے ہر جنس ہر صنف جو ہے وہ اس کی زبان وہ اس کی سمجھے گا, وہ اس کی سمجھیں گے, یعنی وہ ان کا امام ہوں گے, پیشوا ہوں گے. ہر کوئی ان کی بارگاہ میں اپنی فریاد لے کر آئے گا, جس کسی کو دکھ ہوگا, تکلیف ہوگا, چڑیا ہو, جی جو بھی مخلوقات میں سے. تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بہت تھوڑی عمر میں, چونکہ آپ کے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زیادہ عرصہ حالت اسیرے میں گزرا, تو آپ پر بہت جلدی یہ ذمہ داری آ گئی کہ آپ مسجد نبوی شریف میں درس حدیث جو ہے اس کو قائم آپ نے فرمایا, اور وہاں بیٹھ کر استفتاء ارشاد فرماتے, لوگوں کے مسائل کا حل جو ہے وہ عطا فرماتے. اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ آپ کے حلقہ درس میں نہ مضمون کی
کوئی قید اور پابندی تھی، نہ مسائل کی نوعیت کی تھی، جو مرضی پوچھو، جس کسی کو جو حاجت ہوتی وہ آ کر، جیسے وہ اعلیٰ حضرت نے حضور آقا علیہ السلام کی شان میں کہا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، بس اسی کا فیض آ رہا تھا۔ اور یہ 8ویں پشت مبارک دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا۔ ہاں، سلسلۃ النور کے آگے جو یہ اس چشمہ فیض، سب چشمہ فیض سے جو چشمے رواں ہوئے نور کے، یہ ان میں سے ایک چشمہ نور۔ اچھا جی بابا جی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا 4 اولیاء میری نظر میں ایسے ہیں جو اسی طرح فیض بانٹتے ہیں اپنے مزارات میں بھی جس طرح ظاہری حیات میں، جن میں سے 2 کے آپ نے اسماء فرمائے، ایک سیدنا عبد القادر جیلانی اور ایک حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور معروف کرخی اولیاء کے امام اور فیض آ کے امام رضا سے لے رہے ہیں، اور ان کا ادب جو کرتے تھے وہ آپ سنائیں ذرا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا کہ جن کو کمالات اور علوم ظاہریہ اور باطنیہ، خصوصاً علوم لدنیہ عطا فرمائے جاتے ہیں، ان کے چہرے پر نور بنائے جاتے ہیں، واہ، اور ان سے فیوزات و برکات کے ایسے چشمے ابلتے ہیں کہ جس کو ایک قطرہ بھی مل جاتا ہے تو وہ سمندر بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے دربار کا، ان کی بارگاہ کا ایک قطرہ سمندر بن جاتا ہے، سمندر بن جاتا ہے۔ سبحان۔ اور اس سمندر سے، علوم کے سمندر سے، فیوزات و برکات کے سمندر سے، معرفت کے، حقائق کے، دقائق کے اور کرامات کے، جب اس سمندر سے ان کو حاصل ہوتا ہے تو ان کے چہرے بھی پر نور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب ان کا چہرہ پر نور ہو جاتا ہے تو اذا رأوا ذکر اللہ، ان پاک باز ہستیوں کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے۔ مجھے یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اقبال نے جو کہا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، یہ تو حدیث پاک میں ہے۔ اچھا، قرب نوافل کی حدیث ہے۔ ہاں، اللہ پاک کو فرماتے ہیں کہ جب میں کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، کنت سمع الذی یسمع بہ، میں اس کی سمع بن جاتا ہوں، میرے ساتھ وہ سنتا ہے۔ تو یہی لوگ ہیں وہ، یہی لوگ ہیں وہ میرے بندے، فرمایا۔ اور جب وہ کلام کرتے ہیں، فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَلِسَانُهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ وَيَدُ اللَّهِ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، میرے پاؤں سے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی زبان بن جاتا ہوں، میری زبان سے بولتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میری جب آنکھوں سے دیکھیں گے تو مجھے کو دیکھیں گے۔ کیفیت کن حاصل ہو جاتی، اس وقت یہ کیفیات جو ہے، لذت ایمیس نہ جناسی بخدا تا نہ جشیب، یہی حضرت امام سیدنا علی رضا جب تشریف لے چلے کوفہ سے خراسان کی طرف، تو کیا دیکھا تھا؟ 20,000 علماء نے، کہ آپ کے صرف ہاتھوں کو نہیں، آپ کے صرف پاؤں کو نہیں چومنے لگے، بلکہ آپ کی سواری کے سنبوں کو چومتے تھے اور لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے بہت سے بے ہوش ہو گئے، ان میں سے بہت سے علماء جو تھے ان پہ جنونی کیفیت طاری ہوئی، اور ایسے جھکتے تھے، عجیب سما تھا، اور یہی عرض کرتے تھے کہ آپ کی زبان در فسان سے کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ اور آپ نے یہی فرمایا کہ روایت بیان کرتے ہوئے کہ میں نے فلاں سے سنا، اپنے والد گرامی سے سنا، حضرت موسیٰ کاظم سے سنا جعفر، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق سے سنا، انہوں نے حضور باقر سے سنا، حضرت حسن اور حسین سے سنا، رسول پاک سے، حضرت علی سے سنا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ایک قلعہ ہے، محمد رسول اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا محفوظ ہو گیا، مامون ہو گیا۔ اور پھر جب وہ سموں کو، مجھے یہاں ایک شعر یاد آ رہا ہے، ذرا اس میں نشانہ بھی ہے کوئی بن سکتا۔ اچھا۔ زاہد
تجھے معلوم نہیں انداز عقیدت، زاہد تجھے معلوم نہیں انداز عقیدت، سر خود بخود جھک جاتا ہے، جھکایا نہیں جاتا۔ واہ 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 واہ، اور جسے دیکھتے ہی جھکے جبھی، ہاں سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہاں، اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں۔ واہ 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 واہ، بہت واہ 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 واہ، سبحان اللہ، محبوب کے ہی در پر سر جھکتا ہے، واہ واہ، اور جب سر جھکتا ہے تو اس کو سر یعنی راز مل جاتا ہے۔ واہ، وہ الانسان سری وانا سرہ، اس کو وہ راز ملتا ہے علوم کا، فنون کا، کمال کا، ذوق کا، شوق کا، عشق کا، محبت کا، اور محبت ہی ایمان ہے، لا ایمان الا باللہ، محبت اللہ۔ اور نظامی گنجوی کا ایک بڑا مشہور شعر میں نے سنا، پڑھا تھا، کیا آدمی تھا جی نظامی گنجوی، ہائے ہائے ہائے، ہاں جی پڑھا تھا، اور پہلے لکھا ہوا تھا کراچی میں، وہ حضرت غازی صاحب کے، ماشاءاللہ غازی صاحب کے مزار پر انوار پر، گر حق طلبی رو براہ عشق نظامی، میں اگر تو خدا کو ملنا چاہتا ہے تو عشق کی راہ پر چل۔ آگے فرماتے ہیں العشق هو اللہ هو اللہ هو اللہ، واہ واہ واہ، اور حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں العشق هو الذات المحض صرف۔ بہرکیف یہ شعر کا آپ نے ترجمہ بتانا ہے، جب میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا یہ دونوں شعروں کا ترجمہ بھی آپ نے کرنا ہے جی۔ بشارت سیدنا امام علی رضا، یار کمال ہے، آج بھی جو لوگ ان کے مزار اقدس پہ جاتے ہیں ایسی ایسی کرامات ہوئی ہیں۔ بعض لوگ ایسے تھے جو نابینا تھے وہ بینا ہو گئے، بعض لوگ فالج زدہ تھے وہ وہیں پہ ٹھیک ہو گئے جا کے، اور بے شمار لوگ وہاں پہ جو جاتے ہیں جا کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ان کے وسیلے واسطے سے، تو ان کی جھولیاں بھرتی ہیں آج بھی، کہتے ہیں بڑے سخی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیث صاحب بات یہ ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام جس خاندان سے ہیں وہ صفات کا اور خوبیوں سے گرا ہوا ایک خاندان ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ کے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے کمالات اور خوبیاں عطا فرمائیں، اور اس کے ساتھ بہت ساری صفات سے متصف فرمایا۔ ان صفات میں سے جو ایک واضح آپ کی خوبی ہے نمایاں، وہ آپ کا علمی مقام ہے، اور علمی مقام کے والے سے آپ کے والد امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 سال آپ ان کی صحبت میں رہے، اور علمی والے سے انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی ہے، اور وہ انہوں نے اپنے خاندان کو بھی اور عزیز و اقارب کو وصیت کی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تم نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، تو تم علی رضا کی طرف رجوع کرنا، یہ ہمارے خاندان کے سب سے بڑے عالم ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا۔ اور حضرت امام علی رضا کا کمال یہ تھا کہ 20 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ مسجد نبوی شریف کے اندر دارالافتاء میں مسند افتاء پر آپ 20 برس کی عمر کے اندر، اور محمد بن عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سوالات جو آپ سے پوچھے گئے استفتاء، ان کی تعداد کو جب میں نے شمار کیا ہے تو وہ 20,000 کے قریب وہ تعداد وہ سوال ہیں جو آپ سے پوچھے گئے اور جن کا آپ نے جواب دیا۔ جیسا کہ پیر صاحب نے فرمایا کہ وہ سوال ہر قسم سے علم کے متعلق تھا، اور ہر سوال کا جواب آپ نے ارشاد فرمایا۔ باقی جو آپ کی قبر کے والے سے، برکات کے والے سے، تو علمی فیضان آپ کا آج بھی جاری ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیے کہ بہت بڑے محدث ہیں امام ابن حبان، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں طوس کے اندر قیام پذیر تھا تو اکثر کچھ علمی مسائل مجھے اس طرح کے پیش آ جاتے کہ جن کا حال مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، تو اس وقت میرا طریقہ یہ تھا کہ میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی قبر انور پر چلا جاتا اور وہ سوال ان کی خدمت میں پیش کرتا۔ قبر انور کے اندر سے بھی وہ جواب مجھے مل جاتا، اور ان کا وہ علمی فیضان قبر کے اندر بھی جاری رہا، اور ہمارا یقین کامل ہے کہ وہ علمی فیضان آج بھی جاری ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جا کر علمی مشکلات کو حل کرنا، تو امام علی رضا علیہ السلام کا یہ فیضان علمی قبر سے بھی یہ جاری رہا۔ پھر آپ کے جو بحیثیت محدث آپ کا جو کردار ہے،
تو بہت سارے جلیل القدر شخصیات ہیں جنہوں نے آپ سے روایت کیا، جن میں حضرت معروف کرخی بھی ہیں، آپ کے اپنے صاحبزادے اور شہزادے امام محمد تقی بھی ہیں، اسی طرح اسحاق بن راوے ہیں، محمد رافع نیشہ پوری ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ تمام شخصیات جنہوں نے آپ سے روایت کیا۔ قبلہ پیر صاحب نے آپ کے نیشہ پور آمد کے حوالے سے جس بات کا ذکر کیا تو 20,000 لوگوں نے اس حدیث کو لکھا تھا۔ 20,000 لوگوں، 20,000 لوگوں نے، یہی حدیث ہے جو دیوانے پہ پڑھی جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بالکل، اب میں اسی طرح ساری سند کے ساتھ۔ جی بالکل، آپ کا کشف ہے کہ میں یہی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ جو اس کی سند ہے، اس کی سند کے حوالے سے یہ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ سلسلہ تو ذہب ہے، اور یہ ایسی سند ہے کہ یہ نام اگر کسی مجنون اور دیوانے کے سامنے لیے جائیں تو ان ناموں کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور واقعہ نقل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ کیا تعجب ہے اگر کوئی اس بات پر تعجب کا اظہار کرے کہ ناموں میں برکت، تو آپ فرماتے ہیں اگر اصحاب کہف کے ناموں میں برکت ہے تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد ہیں اور اس امت کے فرد ہیں، تو ان کے ناموں کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ یہ سند جب بھی، اسی لیے سامانیہ کے جو رئیس تھے انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ یہ جو نام ہیں ان ناموں کو، اس سند کو کاغذ پر لکھ کر ہمارے کفن کے اندر رکھنا، ان ناموں کی برکت سے اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ جی اب یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان کی کہ لا الہ الا اللہ میرا، اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے پناہ۔ ساتھ آپ نے ایک بات ارشاد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلمہ جو ہے یہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا محفوظ و معمون ہو گیا۔ جی بالکل، کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنے سے تو آدمی مسلمان ہی نہ ہوتا، بالکل کلمے سے پورا پڑھے گا تو مسلمان ہوگا، لا الہ الا اللہ ساری عمر کہتا رہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل۔ جی آگے آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمانے کے بعد جو آگے الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے وہ بھی بڑے قابل توجہ۔ آپ فرماتے ہیں بشروطہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ماشاءاللہ، صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں، اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور اس کی شرائط میں سے میں بھی ایک شرط کہ مجھ سے محبت ہوگی، اور مجھ سے محبت کا مطلب یہ تھا کہ اہل بیت سے محبت ہوگی۔ قرآن کو اور میری اہل بیت کو پکڑے رکھو، یہ حوض کوثر تک تمہارا ساتھ دیں گے، تو وہ یہ ہاتھ میں ہوگا تو پھر جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل بالکل۔ صبح نور کا یہ اعزاز ہے جی کہ یہ الحمدللہ ذکر امام علی رضا علیہ السلام بھی کر رہا ہے، اور اختتام بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دونوں شرطیں پوری ہو رہی ہیں۔ کلمہ طیبہ اس قلعہ میں بھی، سننے والے بھی، یہاں حاضری دینے والے بھی، وہ بھی اس قلعہ میں آ جاتے ہیں، اور سننے والے بھی اسی میں آ جاتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت آ گئی تو جیسے بشارت نے کہا کہ وہ ایک شرط یہ بھی ہے تو ہم اس شرط میں بھی شامل ہیں۔ اس میں آپ کا ذکر پاک اور دیگر ائمہ اہل بیت محبت ہے، ہماری عقیدت ہے، ہم اس در کے غلام ہیں، اس در کی خاک ہیں۔ یہ جو حدیث مبارک آپ نے پڑھی صحیح مسلم کی، یہ حدیث مبارک، اس حوالے سے ایک بڑا ایک منفرد سا پہلو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہمیں اپنے مقتدیٰ اور پیشوا، خواہ وہ علوم قرآنیہ کے حوالہ سے ہوں، خواہ علوم طریقت و روحانیت کے حوالہ سے ہوں، ان کا انتخاب کرتے وقت یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ کیا وہ ان دونوں چیزوں کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں؟ کیا ان کی تعلیمات میں قرآن کی محبت، قرآن کی معرفت اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت ہے؟ اگر تو وہ اس محبت کے داعی ہیں پھر تو وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کو مقتدا بنایا جائے اور ان کی اقتداء تقلید کی جائے، ان سے محبت رکھی جائے۔ اگر وہ خود اس محبت سے خالی ہیں تو جو خود پیاسا ہے وہ دوسرے کو دعوت سیرابی کیا دے گا؟ یہ ایک بہت فکر انگیز پہلو ہے اس حدیث مبارکہ کا جو موجودہ تناظر میں سمجھنے کی اچھا جی، ان کے ناموں کی برکت، ان کے تو لباس کی بھی برکت ہے۔ جی بے شک، جس کو لباس دے دے وہ بھی محفوظ و معمول ہو جاتا ہے۔ آپ کا شاعر جو ہے دیوبل، اس نے ایک قصیدہ لکھا حضرت امام علی رضا علیہ السلام، بڑا نام ہے اس کا، بہت بڑا عرب میں بڑا نام تھا اس کا۔ اور عربی ادب میں وہ قصیدہ جو ہے وہ ایک خوبصورت اضافہ ہے جی، ادبی اعتبار سے بھی۔ شاہ پارہ ہے ادب کا، جی شاہ پارہ ادب کا، بہت خوبصورت، کریکشن کا شکریہ جی۔ وہ ایک قافلے میں وہ جا رہا تھا تو اس قافلے کو لوگوں نے لوٹ لیا، آپ نے اپنا تبرکن کرتا اس کے قصیدہ سے خوش ہو کر اپنا لباس مبارک اسے عطا کیا تھا۔ جب وہ قافلے میں جا رہا تھا تو لوگوں نے، اس ڈاکو نے اس قافلے کو لوٹا اور اس میں وہ تبرک جو تھا وہ بھی چلا گیا۔ جب وہ سامان لوٹ رہے تھے تو وہ ساتھ ساتھ اشعار اس قصیدہ کے پڑھ رہے تھے۔ دیوبل نے ان ڈاکوں کے سردار سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے
یہ اشعار کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کسی شاعر نے ہمارے مولا امام علی رضا علیہ السلام کی شان میں لکھے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ شاعر میں ہوں۔ اس کا نام کیا ہے؟ جی اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ دیبل بن فلاں۔ جی ان کا وہ شاعر دیبل میں ہوں، اور یہ جو تبرک تم مجھ سے ابھی چھین کر گئے اور لوٹ کر گئے، یہ مولا امام علی رضا علیہ السلام کا ہی عطا کردہ انہی کا مستعملہ لباس ہے۔ اس بات سے انہوں نے نہ صرف وہ لوٹا ہوا سارے قافلے کا سامان واپس کیا، دیبل سے معافی چاہی، بلکہ انہوں نے راہزنی سے توبہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کر لی۔ کالر ہمارے ساتھ ہے جی، السلام علیکم جی، شاہ صاحب فرمائیں۔ وعلیکم السلام غازی صاحب، سید علی امیر سے بات کر رہا ہوں گجرات سے۔ جی شاہ صاحب جی بسم اللہ۔ جی کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے شاہ صاحب، آپ سوال فرمائیں۔ جی غازی صاحب، میرا ایک بہت اہم سوال حضرت تفصیل سے بتا دے، وہ کون سے امام ہے جو خود بھی امام ہے، والد صاحب بھی امام ہے، نانا جی اور دادا جی بھی امام ہے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے نیکسٹ جی۔ جی غلام رسول صاحب فرمائیں بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غلام رسول فریدی قصور سے بول رہا ہوں بھائی صاحب۔ جی سیدنا امام علی رضی اللہ السلام کی شہادت کے وقت عمر مبارک کتنی تھی؟ ٹھیک ہے جی، شہادت و عمر نیکسٹ جی دے دیں جی۔ مقدس صاحبہ فرمائیں بی بی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بیٹا فرماؤ۔ کیا حال ہے؟ کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر۔ میری بیٹی بتاؤ سوال۔ ہم سب آپ لوگوں کے اتنے زیادہ فین ہیں آپ کے اسکالر کے، آپ کے، اور بس آپ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں اپنی زندگی میں، اور ہم نبی پاک کے اتنے سچے عاشق ہو جائیں نا کہ ہم پوری زندگی ان سے گلاب رہیں۔ پلیز ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اہل بیت اطہار کے صدقے۔ جی محفوظ صاحب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی۔ محمد محفوظ الحق نوری دیپالپور سے عرض کر رہا جی ہوں۔ جی جناب نوری صاحب فرمائیں۔ مزار شریف پہ خیر ہیں قبلہ؟ اللہ کا شکر ہے۔ سعد نوری کہیں ملے تو اس کو میرا سلام پہنچائیے۔ جی قبلہ؟ سعد نوری صاحب اگر ملے تو میرا سلام ان کو پہنچائیے۔ جی ضرور الحمدللہ، وہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے سر کے تاج ہے جی الحمدللہ۔ جی سوال فرمائیں۔ قبلہ عرض کرنا تھا کہ یہ جو مشہور ہے کہ 12 امام 14 معصوم، ان کے بارے میں شریعت میں یا حقیقت میں طریقت میں کیا ہے، تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی جی جی۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب بھی ہم ابھی پیر صاحب سے لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی پیر صاحب، وہ شاہ صاحب معذور جو گجرات والے، انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ کون سے امام ہیں جو خود امام، والد امام، دادا امام، وہ پردادا حضرت امام علی رضا علیہ السلام بھی ہیں، چونکہ یہ 8ویں امام ہیں، ان سے پیچھے 7 پشتے ہیں، وہ بھی امام ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ امام اول ہیں۔ عمر شہادت وقت تھی؟ عمر 55 برس تھی۔ شہادت کا جو معروف قول ہمارے سلاسل طریقت کے شجرہ مبارکہ میں 17 صفر جو آج تاریخ ہے، اور عمر مبارک 55 برس۔ جی اگلا جی، 12 امام 14 معصوم، اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے جو ہے اہل تشیع کے ہاں 14 معصومین میں 12 امام کے ساتھ حضرت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب سیدت النساء العالمین، ان کو شامل کر کے ہمارا اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق حضور علیہ السلام امام الانبیاء والمرسلین معصوم، چونکہ تمام انبیاء معصوم ہیں، اور یہ ہستیاں باقی 13 محفوظ ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حفاظت الہیہ۔ جی ٹھیک ہے جی۔ بابا جی، علم لدنی حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے امام داتا صاحب کے اوپر جا کے دادا ان کو علم لدنی حاصل تھا، وہ کیسے حاصل تھا؟ صرف داتا صاحب کو ان سے فیض نہیں ملا، حضور غوث پاک کو بھی ان سے فیض ملا۔ اچھا، ہاں۔ وہ کیسے؟ وہ یہ کہ جیسے داتا صاحب کے پیر ہے حضرت ابو الفضل خطلی، ابو الفضل خطلی، ان کے ابو الحسن، اس کے اوپر ہے ان کے ابو بکر شبلی، اس کے اوپر ہے جنید بغدادی، اور ان کے معروف کرخی، پھر اس کے بعد ابو بکر شبلی، پھر اس کے بعد میں نے کہہ دیا معروف کرخی تک پہنچ گیا۔ اور حضور غوث پاک کا 2 پشتے بعد میں حضور غوث پاک کا ظہور ہوا ہے حضرت داتا صاحب سے، ٹھیک ہے، حضرت علی بن عثمان داتا حجویری سے، اور یہ بھی ابو بکر شبلی سے ان کا جو ہے نا سلسلہ علیحدہ ہو جاتا ہے، یعنی مرکز وہی حضرت سیدنا علی رضا ہے۔ ٹھیک ہے۔
رہے آپ معروف کرکی کا ذکر فرما رہے ہیں نا، وہ دستار خوبصورت مانتے تھے، اچھا، اور لوگ ان کی دستار کے ذریعے سے بارگاہ ایزدی میں وسیلہ بنا کر مرادیں پورا کرتے تھے۔ ٹھیک۔ کسی نے پوچھا کہ حضور یہ آپ نے دستار جو سر پہ باندھی ہوئی ہے اور یہ واقعی لوگوں کی مشکلات کے حل کا سبب بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں حل کر دیتا ہے، اس کا حقیقی سبب کیا ہے؟ آپ نے دستار کو کھولا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھیے یہ اس دستار کا کمال نہیں ہے، یہ میں نے اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد حضرت امام علی رضا کے جوڑے جو ہے وہ سر پہ رکھے ہوئے ہیں، اللہ، اور ان کے اوپر میں نے دستار باندھی ہوئی ہے، یہ ان جوڑوں کی برکت ہے، آپ کے نالین کی برکت ہے، اور ان نالین کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی مرادیں پورا کر دیتا ہے۔ بلکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حضور سے پوچھا، حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہوگا، تو اس میں جو اس کی زیارت کرے گا تو اس کو ایک حج جو ہے انجام گویا کہ اس نے دے لیا۔ سبحان اللہ۔ عرض کی ام المومنین عائشہ صدیقہ نے، یا رسول اللہ ایک حج؟ فرمایا 2 حج کا ثواب ملے گا۔ یا رسول اللہ 3 حجیں؟ فرمایا 3 حج کا ثواب ملے گا۔ ام المومنین خاموش ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر 70 بار کہتی تو 70 حجوں کا ثواب ملتا۔ سبحان ان کے مزار پر جانے سے، ان کے جو مزار ہوتے ہیں، اگر کوئی ڈوب جائے، سورج ڈوب جاتا ہے تو کیا وہ ختم ہو گیا؟ ارے کیا ہوا اگر ہم اس کو نہیں چھپ گیا، ڈوب گیا، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہاں دوسری طرف نکل آتا ہے، ایک جگہ ڈوبا دوسری جگہ نکل آتا ہے، یہاں سورج چھپا ہوا ہے، یہاں سورج کی شام ہے، اور امریکہ میں نظر آ رہا ہے، وہاں سورج طلوع پذیر ہو رہا ہے، تو سورج کبھی بھی نہیں ڈوبتا۔ یہ تو علامہ اقبال نے بھی کہہ دیا، جانے کے مقصد دیگر نگیرت آدم بمیرت عزم یقینی، جو سخی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ لیتا نہیں ہے، آدمی بے یقینی کی وجہ سے مرتا ہے، ورنہ وہاں بھی حساب ہے، صرف انتقال ہے، انتقال من الدار الى الدار۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو یہ دوام زندگی کی ابتدا کو اگر یہ کہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، ایک عالم سے دوسرے عالم میں ہیں، جب خود عالم ہے اور عالم تبدیل کر رہے ہیں، اور خود عالم ہی ہے جو کہ عالم تبدیل کر لیتا ہے، اور دوسرے عالم میں وہ گئے، وہاں سوال ہو رہا ہے، حضور پاک کا دیدار ہو رہا ہے، جواب ہو رہا ہے، ہاں جی، جواب ہو رہا ہے، سوال جواب ہو رہا ہے، اور جو نہیں مانتے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ جی بشارت۔ غائث صاحب، آپ کے علم و فضل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجتہدانہ صلاحیتیں بھی عطا کی تھی، اور ایسے مسائل جن کے اندر اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے آپ ان کے بھی جوابات ارشاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ایسا ہی مسئلہ پیش آیا جو مامون الرشید کے دربار میں پہنچا، تو مامون الرشید نے اس وقت کے بڑے بڑے علماء کو اور مفتیان کرام کو اور مجتہدین کو وہاں اکٹھا کیا، لیکن وہ سوال کسی سے بھی حل نہ ہوا۔ پھر آخر میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے وہ سوال پوچھا گیا، تو آپ نے اجتہاد کے ذریعے اس سوال کا ایسا جواب دیا کہ بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام آپ کی اس علمی حیثیت کو سلام پیش کر رہے تھے اور آپ کی مجتہدانہ صلاحیت کا اعتراف کیا۔ آپ کی فراست اور تدبر کا یہ عالم تھا کہ جس وقت آپ کو ولی عہد مقرر کیا گیا تو دربار کے اندر بہت بڑی دعوت کا اہتمام تھا، بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے، آپ کے نام سے سکہ جاری ہوا، قصیدے پڑھے گئے، لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا مامون الرشید سے کہ میں نے یہ عہدہ اس لیے قبول کر لیا ہے کہ تم نے ہمارے خاندان کے حقوق کو تسلیم کیا ہے جو تمہارے پچھلوں نے نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے یہ عہدہ قبول کیا۔ پھر جب ہم آپ کے کرامات کی بات کرتے ہیں اور آپ کے اس تصرفات کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو اپنی صفت کن کا مظہر بنا دیتا ہے۔ اب آپ جب مامون الرشید کے دربار میں آتے تھے تو حکم یہ تھا دربانوں کو کہ پردہ اٹھایا کرو تعظیم و تکریم کے لیے تاکہ یہ اندر دروازے سے داخل ہوا کرے۔ اب وہ جو دربان تھے ایک دن آپس میں انہوں نے گفتگو کی اور اس بات پر ان کو غصہ تھا کہ ان کو ولی عہد کیوں نامزد کیا گیا۔ آپس میں طے یہ کیا کہ اب جب یہ آئیں گے تو ہم پردہ نہیں اٹھائیں گے۔
اب جب امام علی رضا وہاں تشریف لائے دربار میں تو انہوں نے پردہ نہیں اٹھایا، لیکن ہوا کا ایسا جھونکا آیا کہ پردہ اتنی دیر تک اٹھا رہا کہ آپ دروازے سے اندر داخل ہو گئے، اور جب داخل ہو گئے ہوا بھی رک گئی اور پردہ گر گیا، پھر ہوا ان کے زیرے لگی ہو جاتی ہے، ہواؤں پہ بھی ان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں یا ساریت الجبل کا منظر دیکھا نہیں، ہوا سے وائرلیس کا کام لیتے ہیں جی، ہوا مسخر ہوتی ہے، پردے ہٹانے والے ہیں، وہ کیوں نہ پردہ اٹھے۔ جی حضرت پیر صاحب، شہادت آپ کی اور اس کی خبر بھی آپ نے دی۔ شہادت آپ جو فرما رہے تھے، گفتگو ابھی ہو رہی تھی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اولیاء اعظام اور ائمہ اہل بیت کی شان تو بہت منفرد، اور آپ تو پھر شہید بھی ہیں جی۔ اس حوالہ سے جو شہید کے بارے میں کلام مجید کے احکامات ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي، گمان بھی نہ کرو، گمان بھی نہ کرو ان کے بارے میں، سوچو بھی نہ کہ وہ مطلب ان کا پہلے ہی آیت جو تھی اس کا مطلب تھا کہو نہ، یہاں پھر آگے فردر وہاں حکم ہے نہ کہو، اور یہاں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، ایک سٹیپ آگے ہے، گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی نہ، یعنی آپ شہید ہیں۔ آپ کو چونکہ ہر امام کو، اہل بیت اطہار کے ائمہ کو انگور بہت پسند تھے، تو آپ کا اچھا یہ عجیب بات ہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا امام حسین کی جو عالیہ محترمہ تھی وہ، اور سیدنا علی اکبر، واقعی سب کو انگور بہت پسند، کھجور اور انگور دونوں جو ہیں پھل بہت پسندیدہ تھے۔ پھل ہیں بھی یہ جنت کے ہیں، جنت کے ہیں یہ جی۔ تو آپ کو انگوروں میں سوئی کے ذریعے زہر داخل کر کے تو آپ کو انگور جو تھے وہ کھلائے گئے، اور ان انگوروں کی وجہ سے آپ کی شہادت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ میں ایک دو اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 4 ائمہ اہل بیت اطہار ہیں جو جنت البقیع میں محو استراحت ہیں، اور 6 امام اہل بیت اطہار کے عراق میں محو استراحت ہیں، جبکہ ایران میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام ایک ہی، اور دوسری آپ کی ہمشیرہ محترمہ معصومہ قوم، جی معصوم حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم جو معصومہ قوم کے نام سے معروف ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام مشہد میں ہیں، مشہد مقدس میں، اور بیوی فاطمہ معصوم وہ قم میں، قم پاک اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی جو وہاں روضہ مبارک کا جیسے ابتدا میں گفتگو ہو رہی تھی، حرم کی وسعت اور وہ ساری چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ جو عقیدت ہے وہاں کے لوگوں کی آپ کی بارگاہ کے ساتھ، اور جو وابستگی ہے، اس کا ایک منظر کربلا معلیٰ میں بھی آپ نے بھی یہ ملاحظہ کیا، مجھے بھی سعادت ہوئی، یہاں بھی یہ دیکھا کہ جو لوگ پاپوش کی حفاظت کرتے ہیں نا جی، اس سے عقیدت کا اندازہ ہوتا ہے، وہ یعنی گزٹڈ آفیسرز ہوتے ہیں۔ پیر صاحب بہت شکریہ آپ کا، پیر انوار صاحب آپ کا بھی شکریہ، بشارت آپ کا۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سا وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ۔ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ہم ہر روز اپنے ناظرین سامعین سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کا سوال، سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کا مزار مبارک کہاں پر ہے؟ گزشتہ سوال کا جواب سورۃ القلم کی کل 52 آیات ہیں، 52 آیات ہیں۔ خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے جواب دیا، احمد حسن لاہور، رابعہ کمل حافظ آباد، فیضان حسن واکینڈ، حفیظ الرحمان لودھرا، محمد علی اکبر سکر، غلام سرور راول پنڈی، صدف ملتان، فائزہ بی بی پشاور، عقیل احمد راجن پور، بابر ندیم چنیوٹ، عبید اللہ لاہور، محمد سلمان فیصل آباد۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے الرجی آج کل بہت ہو رہی ہے جی، موسم میں، اس کا روحانی علاج ہے نماز فجر اور عشاء کے بعد 41 بار سورۃ الفیل اور 41 بار سورۃ النصر پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے ہر قسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، روز قیامت انسان کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر نماز مقبول ہو گئی تو دیگر اعمال بھی بارگاہ الہی میں قبول ہوں گے، اگر نماز کو قبولیت نہ ملی تو باقی سب اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ آج کے روزنامہ 92 میں سیدنا علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے بہت زبردست مضمون ہے۔ ناظرین کرام، آج میں کہوں گا کہ محسن پاکستان سر سید رحمۃ اللہ علیہ کی آج برسی ہے، جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی تھی، اور ولیم میور بدبخت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب لکھی تھی، سر سید کی سالگرہ ہے۔ انہوں نے ولیم میور کے جوابات دینے کے لیے کتاب چھپوائی تھی، لندن گئے اور سارے گھر کے برتن، زیور، ہر چیز جائیداد بیچ دی، اور اللہ کے فضل سے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی تھی۔
جو پاکستان بنانے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، اور دوسری آج ہستی جو ہے وہ حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کا آج برسی وصال پاک ہے۔ حکیم سعید کو شہید کیا گیا تھا آج کے دن۔ بدبختی کی کیا ہے کہ ایک مسیحا نفس انسان مار دیا، جن ظالموں نے، اللہ ان کو برباد کرے، جو حکیم سعید کو شہید کرنے اور کروانے والے تھے۔ میں ان دونوں کے بارے میں ایک شعر پڑھ کے اپنا پروگرام کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ایک سینے میں ہزاروں ولولوں کی کائنات، اور ایک انسان میں کروڑوں اہل ہمت کا ثبات۔ یہ دونوں کے بارے میں شعر ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ پاکستان کے لیے نعرہ تیار ہو جائے۔ تینوں مہمان ناظرین سامعین مل کے لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صغیر امن نقش بندی، منقبت بحضور امام علی رضا علیہ السلام۔ جی نور نبی اور فیض کا دریا، گوہر یکتا علی رضا ہے، کامل و اکمل نور کا پیکر، علی کا تارا علی رضا ہے، نور نبی اور فیض کا دریا، آل نبی اولاد علی ہے، باغ نبی کلی ہے، آل نبی اولاد علی ہے، باغ نبی کی تازہ کلی ہے، اس کا سخی ہے گرانہ سارا۔